बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदी मौला मौलाई व अला आलि सय्यदी मौला व मौलाई व बारक वसल्लिम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बाबा एहसानुल्लाह खान वारसी ट्रस्ट गवंडी मुंबई में ये आप देख रहे हैं तमाम हाज़रीन और तमाम ज़ायरीन सरकार बाबा नसीबुल्लाह खान वारसी की बारगाह में हाजिर हुए हैं। मुहर्रम का पहला दिन है और आस्ताने पे सरकार इमाम आली मकाम मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निशानी सबील की शक्ल में उसका आगाज़ होने जा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं सरकार पीरो मुर्शिद अपने दस्त मुबारक से 5 गागर जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें शरबत यानी तबर्रुक इमाम आली मकाम का तबर्रुक जिसमें भरकर सबील मुबारक में रखा जाएगा। इस आस्ताने की सबील की खुसूसियत ये है कि आप ज़माने में देखेंगे तो जहाँ 2 मटके ही रखे जाते हैं, 2 गागर रखी जाती है, इस आस्ताने पे 5 गागर रखी जाती है। ये निशानी है पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इस गागर के अंदर आप देखेंगे तो इनकी रंगों की तरतीब भी आपको बड़ी लुभावनी लगेगी। इसमें एक गागर हरे रंग की है, एक लाल है, एक पीली है, एक काली है, एक सफ़ेद है। हरे रंग की जो गागर है वो सरकार दो आलम ताजदार कायनात शहनशाह मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से है। इसमें जो काले रंग की गागर है वो सरकार अमीरुल मोमिनीन नजफ़ के सुल्तान सरकार अली मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से है। इसमें पीले रंग की जो गागर है वो खातून जन्नत लख्त जिगर सैयदा कायनात बीवी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की निस्बत से है। इसमें जो सफ़ेद गागर है वो सरकार इमाम आली मकाम मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से है। और इसमें जो लाल गागर है वो शहनशाह इश्क वफ़ा करबला के सुल्तान इमाम आली मकाम मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से है। तो आप देखेंगे कि सबील में यूँ लगेगा जैसे पंजतन पाक आपको नज़र आएंगे। मुकम्मल उन्हीं की निस्बत से ये सबील जो है वो रोशन हो जाती है। अभी जैसे आप देख रहे हैं, शुक्र है मौला का कि सबील में पानी की जगह इस आस्ताने में पूरे 10 दिन शरबत का एहतमाम होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि 5 गागर को सरकार हुजूर की निगरानी में पहले लोबान पेश किया गया। लोबान की खुशबू से मुअत्तर करके उसकी अज़मत को लोगों के सामने शाया किया गया कि सिर्फ़ ये मिट्टी का बर्तन नहीं है, इसे निस्बत है पंजतन पाक से। तो इसकी वही अहमियत है और वही इसका रुतबा और मर्तबा है, इसका वैसा ही आपको एहतमाम करना है। तो लोबान वगैरह हुआ और उसके बाद इसमें न्याज़ व नज़र पे जो शरबत है वो उसमें भर दी गई है। अभी आप एक खुसूसी चीज़ देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये गागर जो है ये पंजतन पाक से निस्बत है। तो चंदन में मुर्शिद ने अपने दस्त मुबारक को भिगोकर पंजतन पाक की निशानी को रोशन किया है। 5 गागर मुबारक पर पीरो मुर्शिद के दस्त मुबारक के निशान बता रहे हैं कि ये पंजतन पाक का जो नूर है वो तुम्हारे
हमारे पीर व मुर्शिद में मौजूद है। ये 5 अलहदा हुए तो 5 हस्तियां हैं, जब सिमटी तो तुम्हारा पीर व मुर्शिद है। इसीलिए पीर व मुर्शिद के दस्ते मुबारक चंदन में भिगोए हुए आप देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं। 5 गागर पर सरकार ने अपनी निशानी को लगी। ये सरकार अमीरुल मोमिनीन से निस्बत रखने वाली गागर अली मौला की काली गागर है। इस पर भी सरकार के पंजे मुबारक के निशान लग गए हैं। अब गागर शरीफ तैयार हुई है। देखिए किस तरह से मुर्शिद अदब सिखा रहे पंजतन का, कि वो जो चंदन गागर पे लगी सरकार ने उसे अपने चेहरे मुबारक पर लगाया। इससे सरकार हमारे कहते हैं कि चेहरे पे नूर आता है। किसका नूर आता है? पंजतन का, इश्क का, मोहब्बत का नूर आता है। देखिए कितनी शान से। और यहाँ मैं आप तमाम जो लोग देख रहे हैं इसको, मैं ये गौर व फिक्र के लिए आपको कहता हूँ कि देखिए कितना एहतमाम है, कितनी मोहब्बत से और कितना अदब है। ये नहीं कि बस आपने बना दिया रख दिया, नहीं। हमारे लिए ये सिर्फ 5 गागर नहीं, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, ये पंजतन पाक की निस्बत है इससे। जब आप इनके सामने आए तो आपको लगे कि आप पंजतन पाक के सामने आ गए। तो जब आप इस नीयत से इसके सामने आएंगे तो बफजल पीर व मुर्शिद आपको पंजतन का फैज़ भी हासिल हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं तमाम ज़ायरीन तैयार बैठे हैं सबील मुबारक की ज़ियारत के लिए, लेकिन उससे पहले अभी मगरिब का वक्त हो चला है और इस आस्ताना आलिया पर मगरिब में सलातो सलाम और फातिहे की नजराना पेश किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं तैयारी हो चुकी है, मुकम्मल हो गई है। अभी कुछ ही लम्हों में फातिहा, नियाज़ व नज़र और सलातो सलाम का नजराना पेश किया जाएगा। और जो ज़ायरीन यहाँ आए हैं, आप देख रहे हैं ये जो पानी की बोतल आप देख रहे हैं, ये सरकार के पास से दम करा के लेके जाते हैं और शिफायाब होते हैं उससे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे और भी दीगर नियाज़ व नज़र रखी गई है। अब चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मगरिब का वक्त हो गया है, अज़ान हो चुकी है। सरकार की बारगाह में लोबान पेश हो रहा है सरकार को। तमाम ज़ायरीन अदब से हाथ बांधे सरकार की बारगाह में हाजिरी पेश कर रहे हैं। अपनी लोबान पेश करना ये सरकार दो आलम के ज़माने की सुन्नत है। ताजदार कायनात सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह से लोबान पेश होता है। वही सिलसिला जारी है। तमाम ज़ायरीन अब तैयार हो चुके हैं। जैसा आप देख रहे हैं, जो तबरुकात है, जो नज़र के लिए चीज़ रखी गई है, गागर शरीफ के जो ढक्कन है वो थोड़े थोड़े से खोल दिए गए। ये तरीका है कि नज़र पेश होने से पहले नज़र के ऊपर से थोड़ा सा हटा दिया जाता है। सलातो सलाम से पहले फातिहा होती है। जो नज़र है वो बारगाह में पेश हो रही है। पहले फातिहा होगी। तमाम ज़ायरीन फातिहे में शरीक हैं। सरकार सामने जलवा अफरोज़ है। सरकार की बारगाह में दुआएं पेश हो रही हैं। लोग अपनी इल्तिजाएं पेश कर रहे हैं, अपनी अर्जियां लगा रहे हैं। मौला सबकी हाज़िरी को, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दीजिए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा ही पुरसुकून, और आप देख रहे तमाम लोग अपनी तमन्नाओं को सरकार की बारगाह में पेश किए। तमन्नाएं पूरी हुई। अब आप देखेंगे सलातो सलाम का नजराना
تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ سرکار بابا جان بخود تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ خود بھی کھڑے ہو گئے۔ بڑا ہی پرسکون، بڑا ہی نورانی منظر ہوتا ہے جب وہ آپ کے روبرو ہوتے ہیں جن کے بارگاہ میں آپ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تمام حاضرین آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سرکار بابا جان دست مبارک کو باندھ کر ہم تمام لوگوں کی صلاۃ و سلام کو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں، اور صلاۃ و سلام کے نذرانے کے بعد شہادت کا کلمہ پیش کیا جاتا ہے، اپنے ایمان کی گواہی، اپنے مکمل ایمان کی گواہی پیش کی جاتی ہے، اور دعا ہوتی ہے کہ ہمیں اسی ایمان پر قائم و دائم رکھیے، آمین۔ یہ سرکار کو پھر سے لوبان پیش ہو رہا ہے، اور آج پہلی محرم کا آغاز ہو گیا۔ یہ محرم کی شب ہے، پہلی محرم کی شب ہے، پہلی نظر بارگاہ امام عالی مقام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو گئی۔ پورے 10 دن مکمل فاتحہ پیش ہوتی ہے۔ محرم کے پہلے دن کا آغاز نعرہ حیدری کے نعروں کے ساتھ استقبال ہو رہا ہے محرم کے مہینے کا۔ سرکار نے اشارہ دے دیا کہ اب تمام لوگ سرکار کی قدم بوسی کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ بڑی ہی معتبر ہستی ہیں جناب حفیظ کانٹریکٹر صاحب، سرکار کی معتبر مریدوں میں سے ایک ہیں۔ سرکار کی زیارت کی آپ نے، اب تمام زائرین جو ہیں وہ سرکار کی بارگاہ میں قدم بوسی کا شرف حاصل کریں گے۔ نعروں کی گونج کے ساتھ استقبال بھی ہو رہا ہے محرم کے مہینے کا۔ لبیک مولا حسین، لبیک مولا حسین۔ اب تبرکات بھی تیار ہو چکے ہیں، زیارت بھی ہو رہی ہے، چوک در چوک لوگ سرکار کی قدم بوسی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جب مرید اپنے پیر کی قربت حاصل کرتا ہے۔ اتنا قریب اپنے مرشد کو چھونا، اس کی قدم بوسی کرنا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فیض ہے، کرم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ وہ آستانہ ہے جہاں ہر دھرم، قوم، ملت، ہر پرانت کے الگ الگ لوگ آتے ہیں اور اپنی محبت، اپنی عقیدت، اپنے جذبات کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور سرکار اسی طرح سے تمام کی عقیدت کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ان کی نوازش ہے کہ یہ ہمیں ہماری تمام کی محبت کی اور عقیدت کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرح کے لوگ ہیں، امیر، غریب، ہندو، مسلم، ہر پرانت کے، گویا انسانیت اس در پر آتی ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا پہلی محرم کی شب ہے، محرم کا استقبال امام حسین کے ڈنکے سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو ڈھول بج رہے ہیں یہ دراصل امام عالی مقام اور قافلہ کربلا کی جیت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے وہاں نہیں دیکھا وہ یہاں دیکھ لے۔ کتنا خوبصورت منظر ہے یہ، مولا حسین علیہ السلام کے آستانے کی شبی مبارک سبیل کی روپ میں وارسی آستانے پہ موجود ہے۔ کتنی محنت سے یہ آپ دیکھیے، جو جس خوبصورتی سے اور کتنی محنت سے اسے سجایا گیا،
یہ تمام محنت جو ہے یہ میرے پیر و مرشد کی عطا ہے، ان کی تعلیمات ہیں جو انہوں نے اپنے مریدوں کو عشق پنجتن کا جو جام پلایا ہے اس کا نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے دائیں جانب علی مولا علیہ الصلوۃ والسلام، بی بی بطول لخت جگر، یہ پنجہ مبارک ہے، یہ مولا غازی عباس کی نشانی ہے کہ مولا غازی کے علم پہ امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ ہے، یہ پنجہ لگا ہوا ہے۔ جیسا میں نے کہا دائیں جانب جو نام لکھے ہیں، بائیں جانب پہ مولا حسن علیہ السلام ہے، سرکار مدینہ سرکار دو عالم کا نام ہے۔ اس طرف ہمارے آقا و مولا بابا احسان اللہ خان وارثی اور بابا نصیب اللہ خان وارثی رحمۃ اللہ علیہ کے نام مبارک یہاں پر موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی سے، اور یہاں آپ دیکھیں گے سرکار عالم پناہ وارث پاک کا نام ہے، اور مولا عباس علمبردار علیہ السلام کا نام مبارک یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ بیچ میں آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زری مبارک کا نقشہ ہے، یہ جالی مبارک ہے، یہ تمام چیز اپنے ہاتھوں سے عاشقان پنجتن نے بنایا ہے اور اس سبیل کو سنوارا ہے، سجایا ہے۔ دعا ہے سرکار کی بارگاہ میں تمام جن لوگوں نے عشق و محبت سے اس سبیل کو تیار کیا ہے، سنوارا ہے، مولا اپنی بارگاہ میں ان کی عقیدت کو، ان کی محبت کو قبول فرمائیے، آمین۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، نداہ روحی روح است حسین، اسم اللہ ذات است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ڈوب کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ ربائی لکھی ہے، مگر آپ عموماً یہ ربائی جو ہے آپ 4 مصرے پہ ہی سنتے ہیں، لیکن اس میں جو 2 مصرے جو اس کے اندر ہیں وہ ہٹا دیے گئے، وہ اکثر نہیں پڑھے جاتے، اور اسی میں سرکار غریب نواز کا عقیدہ اور محبت سرکار امام علی مقام مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آپ کی عقیدت ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ آپ نے کہا شاہ است حسین، اس کی ہی شہنشاہی ہے، بادشاہ است حسین، جو شہنشاہ ہے اس کی ہی مملکت ہے، اسی کی ملکت ہے، تمام حکومت اسی کی ہے، انہی کی ہے۔ دی است حسین، یعنی کل کا کل دین جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ دی پناہ است حسین، اور دین کی پناہ جو بھی اس دین پر آئے گا اس کی پناہ جو ہے وہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ نداہ روحی روح است حسین، وہ جو روز ازل وحدہ لا شریک کی جو ندا تھی کہ میں جب آدم کی جسم میں روح پھونکوں تو تم تمام فرشتے سجدوں میں چلے جانا، تو نداہ روحی وہ روح کون ہے؟ وہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اسم اللہ ذات است حسین، اللہ تو صرف ایک نام ہے، مگر ذات جو ہے وہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وحدہ لا شریک کی ذات جو ہے وہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید،
یعنی سر تو دے دیا مگر ہاتھ نہ دیا، بیعت نہ کی، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور حق تو یہ ہے کہ دین کی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد عشق مولا حسین علیہ السلام ہے، آپ کی ذات مبارک۔ اگر آپ نہیں تو لا الہ الا اللہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تمام میرے جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سبیل مبارک پر سرکار بابا جان حاضر ہوئے ہیں۔ پانچوں گاگر شریف جو ہے وہ سبیل مبارک میں بٹھا دی گئی ہیں، سجا دی گئی ہیں۔ اب بابا جان کی دست مبارک سے اس سبیل مبارک کا اجارہ ہوگا، یعنی اس کی اوپننگ ہوگی تمام زائرین کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ پہلے سرکار اپنے دست مبارک سے غلاف پیش کریں گے روضہ انور پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے نعروں کی گونج میں لوگ بے قرار ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار نے یوں لگتا ہے جیسے کہ در مبارک کو کھولا جا رہا ہے۔ سرکار کے دست مبارک سے سبیل مبارک تمام زائرین کے لیے کھول دی گئی ہے۔ ابھی روضہ انور پر غلاف مبارک پہلے پیش ہوگا سرکار کے دست مبارک سے، اور اس کے بعد گلائے عقیدت پیش کیے جائیں گے۔ اور پھر اس آستانے کی دیکھیے کیا خصوصیت ہے اور کیا شان ہے کہ صرف بابا جان ہی نہیں، تمام جو آنے والے زائرین ہیں، تمام لوگ جو یہاں آئیں گے، سب کو یہاں گلائے عقیدت پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے روضہ انور پر جو شبیہ ہے مولا حسین علیہ السلام کی روضے کی جو شبیہ ہے، اس پر سرکار بابا جان اپنے دست مبارک سے غلاف پیش کر رہے ہیں۔ 3 رنگوں کا غلاف مبارک پیش کیا جا رہا ہے، پیلا، کالا اور لال۔ یہ 3 غلاف مبارک پیش کیے گئے ہیں، عطر مبارک سرکار چھڑک رہے ہیں، پوری سبیل مبارک میں عطر پیش ہو رہا ہے۔ اب سرکار کی دست مبارک سے مزار مبارک پر گلائے عقیدت سرکار نے پیش کی ہے، پھول پیش کیے جا رہے ہیں۔ سرکار دیدار کر رہے ہیں۔ اب پھولوں کی لڑی بھی ہے، کچھ اور چند موگرے کے پھول ہیں جو سرکار پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پوری طرح سے جو روضے کی شبیہ ہے اس کو پھولوں سے سرکار نے سجا دیا ہے، سنوار دیا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبیل کے اندر بھی تمام سرکار اپنے دست مبارک سے سبیل کو پھولوں سے سجا دے رہے ہیں۔ پورے سبیل کے اندر سرکار موگرے کے اور گلاب کے پھول جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، اور سرکار نے اشارہ بھی دے دیا کہ دوسرے لوگ جو زائرین آئیں گے انہیں بھی موقع دیں کہ وہ بھی سرکار امام علی مقام کی بارگاہ میں جب آئیں تو گلائے عقیدت پہلے پیش کریں۔ ہر کوئی اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہے، اپنی محبت کے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ سرکار قدم بوسی ہو رہی ہے، سرکار امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام۔ یہ کیا نظارہ ہے، نور کے آگے نور۔ یہ اپنے آپ میں
ایک ایسا منظر ہے کہ بابا جان تعلیم دے رہے، خود کر کے بتا رہے ہیں کہ پنجتن کی اس طرح سے تعظیم ہو، ان سے محبت ہو، ان کے آگے اپنی اطاعت کا سر جھکا دو، تسلیم کرو، ویسے تسلیم کرو جیسے کہ ان کا حق ہے۔ نعروں کی گونج میں لوگ مولا حسین کے عشق میں آنسو بھی بہہ رہے ہیں، نعرے بھی لگ رہے ہیں، لوگ اپنے جذبات کا، اپنے دلوں کو، حالات کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ تمام لوگوں کے لیے وارسی آستانے پر سبیل مبارک کا استقبال ہو چکا ہے، تمام لوگوں کے لیے زیارت کے لیے کھول دی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اس میں مفر مکر، جو وہاں کا ہو یہاں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ یہاں جس نے سر جھکا دیا، یہاں جس نے سجدہ کر کے تسلیم کر لیا، وہی وہاں پر بھی انہیں کو پائے گا، وہی پائے گا وہیں پر۔ جس نے یہاں نہیں تسلیم کیا وہ وہاں بھی نہیں پائے گا۔ سب اپنی عقیدتوں کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، محبت ہے اپنے پیر و مرشد کے لیے، کہ ہم تو مولا حسین علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے، مگر اپنے پیر کی صورت میں، ان کے روپ سوروپ میں ہم پنجتن پاک کا دیدار کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے پیر کا چہرہ ہی پنجتن پاک کا چہرہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ اب آگے بڑھ کر گلائے عقیدت ایک ایک کر کے پیش کر رہے ہیں، آنسوؤں کا نذرانہ پیش ہو رہا ہے، دیدار کر رہے ہیں اپنے مرشد کو، اور یہ رہا مولا حسین کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ سرکار بابا نصیب اللہ خان وارثی رحمۃ اللہ علیہ صدقہ لٹائیں گے امام عالی مقام کا، آ جاؤ اے دیوانو لگ جاؤ لوٹنے، تقسیم ہو رہا ہے اتارا حسین کا۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سرکار مولا حسین کے خزانے کو لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ رحمت ہے، یہ برکت ہے۔ تمام ظاہرین امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام کے خزانے سے جو تقسیم ہو رہا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس انداز سے سرکار اسے لٹائے جا رہے ہیں، اور لوگ ہاتھ بڑھا کر اس صدقے کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں سرکار کے دست مبارک سے پنجتن پاک کا صدقہ مل رہا ہے۔ دیکھیے کس طرح سے سرکار لٹا رہے ہیں۔ شکر ہے مولا کا، عالمین میں مولا حسین کا صدقہ بڑھ رہا ہے۔ اب بابا جان آستانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور تمام زائرین جو لوگ آئے ہیں، عقیدت مند جو آئے ہیں، وہ تمام لوگ کے لیے سبیل کھل چکی ہے۔ اب تمام لوگ باری باری سبیل کی زیارت کر سکتے ہیں۔ سرکار خانقاہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اب جو تمام لوگ یہاں موجود ہیں، وہ سرکار امام عالی مقام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے گلائے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کو
پھول جو ہے وہ ہر ایک کو دیا جا رہا ہے تاکہ جب وہ سبیل پر آئیں تو پہلے گلاب کا پھول جو ہے وہ پیش کریں اور اس کے بعد اپنے سروں کو جھکائیں امام عالی مقام کے سامنے، اور پھر نیاز اور جو تبرک ہے، جو شربت ہے، وہ پی سکتے ہیں وہ لوگ۔ کیا شاندار نظارہ ہے! تمام لوگ سبیل کی زیارت کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح 10 دنوں تک قائم رہے گا۔ کسی بھی دھرم سے ہو، کسی بھی ذات سے ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے مولا حسین کی سبیل پر سب کو نیاز و نظر مل رہی ہے، سب کو مولا کی زیارت سب کے لیے عام ہے۔ پہلی محرم ہے، پہلی محرم کی شب ہے اور تمام زائرین جو یہاں موجود ہیں وہ گلائے عقیدت پیش کر رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ جیسے جیسے لوگ آتے جا رہے ہیں اور اب آپ دیکھتے ہیں سبیل، جیسے میں نے کہا، اور یہ رحمت کی برسات بھی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے لوگ، بارش ہو رہی ہے مگر پھر بھی سبیل کی زیارت کے لیے لوگ پہنچتے جا رہے ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ سبیل کیوں لگائی جاتی ہے؟ یہاں میں رک کے آپ کو بتاتا چلوں، مولا حسین اور شہدائے کربلا کی نسبت سے جو یہ سبیل ہے، بہت سے لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ پیاسے تھے، انہیں پانی نہیں ملا، اور یزید نے اس پر پانی بند کر دیا تھا۔ یزید اور اس کی فوج، ان لعنتیوں نے سرکار پر پانی بند کر دیا تھا۔ یہ سبیل نشانی ہے کہ دیکھ لو، مولا حسین مالک کوثر ہیں، تم پانی بند کرنے کی بات کر رہے ہو۔ قیامت تک کے لیے سبیل کو جاری کر کے مولا حسین نے بتا دیا کہ تم پانی کی بات کر رہے ہو، قیامت تک کے لیے ہمارے در سے لوگوں کو شربت پلایا جائے گا۔ سبیل نشانی ہے مولا حسین کے ساقی کوثر ہونے کی۔ سبیل پر چاہے جو بھی آ جائے، خواہ وہ اپنا ہو، پرایا ہو، اچھا ہو، برا ہو، کسی سے کسی کا دھرم نہیں پوچھا جاتا، مذہب نہیں پوچھا جاتا، مسلک نہیں پوچھا جاتا۔ ہر ایک خاص و عام مولا حسین کی سبیل پر آ کر اپنی تشناگری کو مٹا سکتا ہے۔ سب کے لیے سبیل جو ہے، سب کے لیے ہے، سب کی پیاس بجھانے کے لیے۔ سب یہ کہتے ہیں کہ انہیں پانی نہیں ملا۔ ارے نادانو، جو مالک کوثر ہے، جن کے گھر میں ہی کوثر ہے، جن کے دست مبارک سے کوثر ملتی ہے، یہ سبیل اسی کوثر کی نشانی ہے۔ یہ سبیل شفا ہے بیماروں کے لیے، یہ سبیل نجات ہے تمام پریشانیوں سے، تمہیں نجات دلائے گی۔ یہ سبیل جو ہے، یہ تمام تشناگر کی پیاس بجھانے کے لیے ہے۔ اس سبیل پر ہر خاص و عام کو
آنے کی اجازت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جو حاضرین یہاں آ رہے ہیں وہ غلائے عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اپنی عقیدت کا نذرانہ، اپنی عقیدت کو پیش کر رہے ہیں۔ باری باری سب کو موقع دیا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ عموماً سب لوگ کہتے ہیں کہ انہیں پانی نہیں ملا، تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید نے کہا کہ سرکار ایسے کیسے ہو گیا کہ مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام پیاسے رہ گئے، ان کے تمام شہزادے شہزادیاں، ان کے تمام جانثار جو تھے وہ سب پیاسے رہ گئے۔ تو سرکار غریب نواز نے جلال میں آ کے کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے ایک چھوٹے سے کشکول میں، ایک چھوٹے سے برتن میں پورا انا ساگر سمٹ کے آ گیا؟ تو جب پوتے کی یہ شان ہے تو دادا کی کیا شان ہوگی۔ یہاں سرکار غریب نواز یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، سرکار غریب نواز کم و بیش 600-700 سال بعد جب ان کی اولاد یہ معجزہ کر کے دکھا سکتی ہے کہ ایک آپ خود نہیں گئے تھے انا ساگر پر، اپنے خادم کو کشکول لے کے بھیج دیا کہ جاؤ کہو کہ سرکار غریب نواز نے تمہیں بلایا ہے، تو سارا کا سارا انا ساگر سمٹ کر کشکول خواجہ میں سما گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف لبے ہلتے بھی نہیں، اگر مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا صرف اشارہ ہوتا، پوری دریائے فرات سمٹ کر مولا حسین کے قدموں میں آ جاتی۔ جو دونوں جہان کے مالک ہیں، انہیں کیا پیاس، انہیں کیا بھوک، انہیں کس چیز کا، جو دونوں عالم کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بڑے ذوق، آپ کے عشق کی پرواز ہوگی، ایک روایت، ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ مالک و مختار ہیں، تو روایتوں میں ہے فطرس نام کا ایک فرشتہ جس پر وحدہ لا شریک کا غضب ہوا۔ فطرس وہ فرشتہ ہے کہ جس کی پرواز بڑی اونچی تھی اور وہ ذکر الہی کی بڑی کثرت رکھتا تھا، یعنی بہت زیادہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرتا تھا۔ ایک دن فطرس کو خیال آیا، یعنی اس کی اندر یہ تکبر جاگا، گھمنڈ آیا کہ میں تو بہت زیادہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرتا ہوں، شاید ہی ہے کوئی جو میرے جیسا ذکر کرتا ہوگا۔ اسے یہ تکبر بھی آیا کہ میری پرواز، یعنی میں بہت اونچا اڑتا ہوں، میری پرواز بڑی اونچی ہے اور پورے کائنات میں میرے جیسا اڑنے والا کوئی نہیں۔ فطرس کے خیال میں، گمان میں جیسے ہی اس تکبر بھرے الفاظ نے آواز اٹھائی، ترنت وحدہ لا شریک کا عذاب اس پر آیا کہ فطرس، تم اپنے آپ پر تکبر کر رہے ہو، اور عذاب الہی اس طرح ہوا کہ اس کے تمام پر جو ہیں وہ جھڑ گئے، جل گئے،
اور تمام پر جو ہیں جب اس کے جھڑ گئے، گر گئے، اور وہ زمین پر آ کر گر پڑا، اور زمین پر آ کے گر گیا تو اس نے ایک غار میں، یعنی ایک گفا کے اندر اس نے پناہ لی۔ کئی سال بیتنے لگے، کئی سال بیتنے لگے، بہت زمانے گزر گئے، ہزاروں سال بیت گئے۔ وہ اپنے گناہ کے لیے خوب گریہ وزاری کرتا رہا، خوب روتا رہا، لیکن اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ پھر وہ موقع آیا کہ فطرس نے دیکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فرشتوں کی ایک فوج جیسے قطار بر قطار عرش سے فرش پر آ رہی ہے۔ زمین پر جوق در جوق فرشتوں کی فوج نیچے آ رہی ہے۔ وہ عرش سے اتر کر فرش پر آ رہے ہیں۔ اسے یوں لگنے لگا کہ شاید کہیں قیامت کا وقت تو نہیں قریب آ گیا، لیکن نہیں۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ تو رحمت والے فرشتے ہیں، تو تمام فرشتے جو اترتے جا رہے ہیں، تو اس نے جبریل کو آواز لگائی کہ جبریل، یہ کہاں تمام فرشتوں کی فوج کہاں جا رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا فطرس، آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہزادہ، دونوں عالم کا بادشاہ مولا حسین علیہ السلام اس دنیا میں آپ نے ظہور کیا، یعنی اس دنیا میں آپ تشریف لے آ چکے ہیں۔ مولا علی اور خاتون جنت بی بی بطول لخت جگر کے آنگن میں آپ نے ظہور کیا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ فطرس کو خیال آیا کہ یہ وہی وقت ہے جب میری بھی بخشش ہو سکتی ہے، جس کے لیے سارے فرشتے ملائکہ زمین پر جس کے استقبال کے لیے، جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو میری بھی نجات کا سامان یہی ہوں گے۔ تب فطرس اپنا روپ بدل کر مدینے میں آیا۔ جب مدینے میں آیا تو ایک ضعیف اور لاغر، یعنی جیسے کا رگڑتے ہوئے، گھستے ہوئے، رینگتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یعنی پنجتن پاک کی چوکھٹ پر پہنچ گئے۔ تمام جتنے صحابی تھے وہ دیکھنے لگے کہ یہ کون شخص ہے جو اتنا ضعیف ہے اور جو اتنا بیمار ہے اور جو چل بھی نہیں پا رہا ہے، اور رینگتے ہوئے، گھسکتے ہوئے جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کی، سلام پیش کیے۔ جب پیش کرنے کے بعد سرکار سمجھ گئے اور سرکار مسکرا دیے، اور آپ نے اپنا دست مبارک، یعنی اپنے ہاتھ کو مولا حسین علیہ السلام کے جھولے کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا۔ آپ نے جیسے ہی جھولے کی طرف اشارہ کیا، یعنی تمہاری نجات کا سامان جھولے میں ہے، تب فطرس کرہاتے ہوئے، روتے ہوئے مولا حسین علیہ السلام کے جھولے کی طرف بڑھنے لگے۔ اور روایت کہتی ہے کہ آپ کے جھولے مبارک کا فطرس طواف کرنے لگا، اور جب طواف کرتا تھا تو آپ کے جھولے مبارک کی سے اپنے جسم کو مس کرتا تھا، یعنی چھوتا تھا،
اور چھوتا تھا اس طرح سے گویا اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور جیسے وہ طواف کرتا تھا اور اپنے جسم کو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے جو لگا ہوا جھولا ہے اس سے مس کرتا گیا، ویسے ہی اس پر سے عذاب اٹھنا شروع ہو گیا۔ روایت کہتی ہے کہ وہ ایک دم تندرست ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد سرکار دو عالم کی قدم بوسی کر کر شکر ادا کر کے وہاں سے لوٹ گیا۔ جب لوٹ گیا تو اصحاب نے پوچھا، سرکار یہ جو شخص آیا تھا یہ کون تھا؟ سرکار مسکرائے اور آپ نے کہا کہ یہ فطرس تھا، یہ ایک فرشتہ تھا جس پر عذاب الہی نازل تھا، ہزاروں سال سے یہ عذاب الہی میں مشغول تھا، اس پر عذاب الہی تھی، لیکن آج میرے شہزادے کے جھولے سے اس نے مس کیا اپنے آپ کو اور معافی مانگی، تو وحدہ لا شریک نے حسین کے صدقے طوفیل فطرس کو، ایک فرشتوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، میرے ساتھ بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدی مولا مولائی وعلی آل سیدی مولا و مولائی وبارک وسلم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قربان جائیے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی شان پر، جب ایک گنہگار فرشتے کی نجات ہو سکتی ہے، ہم تو پھر بھی محبان اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ روز محشر پنجتن پاک ہم جیسے گنہگاروں کی شفاعت کریں۔ اس دنیا میں بھی انہوں نے ہمیں اپنایا ہے، اس دنیا میں بھی ہمارا لاج و بھرم رکھیں گے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سبیل کی زیارت مبارک ہو گئی ہے، تمام زائرین اب آستانہ مبارک کے اندر آئے ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ پہلے نظر پیش ہوئی تھی، تو ملیدے کی نیاز لوگوں میں تقسیم ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ شربت کی نیاز بھی لوگوں میں تقسیم ہوگی۔ تمام جتنے بھی جو زائرین آتے جا رہے ہیں ان لوگوں میں شربت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہر گاگر میں سے نکال کر تبرکات جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے، اور بڑے ہی احترام سے خاص طور پہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ گاگر مبارک سے تبرک زمین پہ نہ گرے، اس کی بے ادبی نہ ہو، کیونکہ جیسا میں نے پہلے آپ لوگوں کو اس گاگر مبارک کی فضیلت بتائی، اس کی اہمیت بتائی، اس کے اندر جو تبرک ہے وہ صرف ظاہر میں دیکھنے کو شربت ہے۔ ہم محبان اہل بیت کے لیے یہ ساقی کوثر کا جام ہے، یہ کوثر کا جام ہے، یہ شفا ہے، حیات ہے، رزق ہے، علم ہے، محبت ہے، تمام فضیلت اس نظر میں ہے، جو اب 10 دنوں تک مسلسل یہ فیض جاری رہے گا، اور یہ تو وہ فیض ہے جو قیامت تک کے جاری و ساری رہنے والا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ باری باری شربت کی نیاز بھی پی رہے ہیں، اور وہ کوئی بھی ہو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، پھر میں دہراتا ہوں کہ مولا حسین کے تبرک پر کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ ہندو، مسلم، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مسلک سے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، امیر، غریب، جوان، بوڑھا، بچے، کوئی بھی ہو،
تمام لوگوں کے لیے یہ کوثر کا جام سب کے لیے ہے، یہ نیاز سب کے لیے ہے، اور یہ مسلسل جاری رہے گا۔ اور یہاں ایک اور چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو محبان اہل بیت ہیں، جو سرکار بابا جان کے مریدین ہیں، وہ خدمت میں لگے ہیں، وہ خود نظر جو شربت ہے وہ خود نکال کر دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ میں نے پہلے بھی بتائی، کوشش یہ ہے کہ ذرا سا بھی نظر جو ہے یا نیاز جو ہے وہ نہ گرے۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نکال کے دیا جا رہا ہے کہ غلطی سے بھی نکالنے کے دوران، نیاز پینے کے دوران تبرک کی، نظر کی بے اور غربتی نہ ہو۔ اور یہاں پر جو مریدین ہیں سرکار کے، وہ 10 دن شبیل پر موجود رہتے ہیں تاکہ زائرین جو آئیں ان کی خدمت ہو سکے۔ سلسلہ جاری رہے گا، آپ دیکھتے رہیں گے۔ آج جیسے پہلے بھی کہا کہ آج پہلی محرم کی شب ہے۔ 2 محرم کو سرکار امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا میں پہنچ جائے گا۔ آج کی رات جو ہے وہ اہل بیت پہ بہت بھاری ہے۔ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے مولا غازی عباس علیہ السلام سے کہا کہ عباس دیکھیے چاند آ گیا، یہ محرم کا چاند ہے۔ غازی نے بھی چاند کو دیکھ کے کہا ہاں بہن۔ اور جب دونوں چاند دیکھ رہے تھے تو مولا حسین علیہ السلام پاس میں آئے، کیونکہ قافلہ رک گیا تھا، رات کا وقت تھا۔ تنہائی میں دونوں بھائی بہن محرم کے چاند کو آپ دیکھ رہے تھے۔ مولا حسین علیہ السلام قریب آئے، مولا عباس اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے امام علی مقام کو سلام کیا اور کہا مولا محرم کا چاند آ گیا۔ تب مولا حسین نے کہا ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے، اب ہمارے وعدے کو وفا کرنے کا پیغام اس چاند نے دے دیا ہے۔ پہلی محرم ہے، تمام محبان اہل بیت کے لیے محرم کا یہ جو مہینہ ہے، یہ ہمارے ایمان کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کی دنیا کے الفاظ میں کہیں تو محرم کا مہینہ ہمیں ریچارج کرنے کا ہم کو چارج کر دیتا ہے، یعنی ہمارے ایمان کو اور پختہ کرتا ہے، ہمارے محبت کے جذبے کو اور بلند کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس محرم کے مہینے کی ایک الگ ہی شان ہے۔ یوں تو بہت سی شہادتیں ہیں پورے سال میں اہل بیت کی۔ رمضان میں سرکار امیر المومنین شہنشاہ نجف مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہے رمضان میں۔ صفر کے مہینے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت ہے، اور بھی پورے 11 مہینوں میں اور بھی تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی شہادتیں ہیں۔
لیکن قربان جائیے محرم کی ایک واحد مہینہ ہے کہ اس کی شان وراء الورا ہے، کہ اس مہینے کی ایک ایسی کشش ہے، ایک ایسا اس کا ایک رعب ہے، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے دل پر۔ اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا ہی قول ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام ائمہ اہل بیت کی یاد جو ہے، ہم بھی مولا حسین کی یاد کو افضل جانتے ہیں۔ یعنی تمام کے تو ہیں، تمام امام حسین علیہ السلام کے بعد جتنے بھی ائمہ اہل بیت آئے وہ تو ہیں ہی مولا حسین علیہ السلام کی عظمت کے، آپ کی رفتوں کے، آپ کی بلندی کے قائل، لیکن آپ سے پہلے چاہے وہ مولا حسن علیہ السلام ہے، مولا علی علیہ السلام ہے، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب کے سب محب ہیں مولا حسین علیہ السلام کے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہم نجات کی کشتی ہیں، ہم سب کے سب، ہم تمام اہل بیت جو ہے وہ نجات کی کشتی ہے، لیکن ہمارے جد بزرگوار، ہمارے دادا مولا حسین علیہ السلام کی کشتی سب سے تیز ہے۔ سب سے تیز کشتی جو ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کی کشتی ہے۔ یہ وہ کشتی ہے جس نے تمام انسانیت کو سمیٹ رکھا ہے اپنے میں۔ آج کا دن جو ہے وہ معتبر دن ہے، وہ مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے جس کا سال بھر تک محبان اہل بیت انتظار کرتے ہیں۔ جتنا جو واقعی پنجتنی ہے، جو اور کسی چیز کا نہیں، چاہے وہ عید ہو اور کوئی چیز، اس کا کوئی انتظار نہیں، جتنا شدت سے جو حسینی پنجتنی وارثی ہیں وہ شدت سے اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب محرم آئے گا اور مولا حسین ہمارے درمیان ہوں گے۔ آج پہلی محرم ہے، پھر دوسری محرم، تیسری محرم کو خیمے لگ جائیں گے، مولا حسین علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ کربلا میں موجود رہیں گے، خیمے نصب ہو جائیں گے، سب سے آگے مولا غازی کا خیمہ ہوگا اور ان کے خیمے کے پیچھے تمام اہل بیت کے خیمے ہوں گے۔ وہ اس لیے مولا عباس علمبردار علیہ السلام وہ غازی ہیں جو مولا حسین علیہ السلام کے لشکر کے سپہ سالار ہیں، علمدار ہیں۔ یہاں رک کے ایک بات کہتا چلوں، ذہن میں آ گئی کہ مولا حسین علیہ السلام کے علمبردار مولا غازی عباس علیہ السلام وہ شخص ہیں، وہ ہستی ہیں، وہ ذات مبارک ہیں کہ جس کے لیے بی بی سیدہ نے دعا کی ہے۔ بی بی سیدہ لخت جگر، آپ نے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی، آپ نے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی، مگر واحد ایک ہی دعا آپ نے کی کہ اے وحدہ لا شریک، جیسے میرے بابا کی نصرت کے لیے علی کو آپ نے بھیجا، ویسے ہی میرے بیٹے، میرے شہزادے، میرے لخت جگر، میرے پھول
حسین کی نصرت کے لیے ایک شہزادہ بھیج۔ انتخاب ہوا مولا عباس کا۔ مولا عباس وہ جانثار حسین ہے، وہ وفا کے پیکر ہیں، جو ہمیشہ جنہوں نے مولا حسین کی نصرت کی، آپ کے ساتھ رہے۔ جب علی مولا علیہ السلام شہادت کا وقت تھا، تب آپ نے اپنی آخری لمحوں میں مولا غازی کے ہاتھوں میں مولا حسین علیہ السلام کا ہاتھ دیتے ہوئے کہا تھا، عباس، علی کو مایوس نہیں کرنا، عباس حسین کی نصرت بالکل ویسے ہی کرنا جیسے علی نے رسول اللہ، اپنے آقا، اپنے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی، خدمت کی، بالکل ویسے ہی کرنا۔ عباس، میں حسین کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ سلام ہو مولا غازی کی ذات پر، بے شمار درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ بس یہ چھوٹی سی ایک نشست تھی، دعا ہے مولا کی بارگاہ میں، مولا جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا، مولا جو کچھ بھی بیان کیا ہے، جو کچھ بھی عرض کی ہے، مولا جہاں کوئی بھی غلطی ہو گئی، مولا پنجتن پاک کے صدقے میں مولا ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے، مولا کہیں پہ کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، مولا ان غلطیوں کو معاف کر دیجئے، مولا جانے انجانے جتنی بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، مولا پنجتن پاک کے صدقے میں مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، مولا ان تمام چیزوں کے انتظامات کو، یہ جو اہتمام ہوا ہے، مولا اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے، مولا آپ کی اہل بیت کی محبت سے دل کو روشن رکھیے، مولا آپ کی اہل بیت کی محبت سے دل کو روشن رکھیے، مولا اور جب دم واپسی ہو، مولا آپ کا چہرہ روبرو ہو اور لب پر جاری ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ امتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ نعرہ حیدری، یا علی مولا، یا علی مولا۔ اگر آپ کو ہماری یہ نشست پسند آئی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور آگے محبان اہل بیت تک اس چینل کو، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ حق وارث، حق احسان، یا مولا علی مدد۔